जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, फ्रांस में जो ऑप्टिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये तारीख़ ज़ाहिर बात है, हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन टुडे इन इन पेरिस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो जिसे वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया, जो कि दैट इज़ नोन एज ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर। और इससे पहले ये नेल्सन मंडेला को, किंग चार्ल्स को, प्रिंस ऑफ वेल्स को, एंजेला मर्केल और बहुत सारे और लोगों को दुनिया में दिया गया। और आज का दिन जो था वो ज़ाहिर बात है इम्पॉर्टेंट डे था। बेस्टाइल डे की परेड थी। फिर उसके बाद उनकी जो नेशनल असम्बली है फ्रांस की, उसमें लंच होस्ट किया गया। और फिर उसके बाद फ्रेंच इन्फ्लुएंसर से मिलना था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की टॉक्स होनी थी। बहुत सारे फ्रेंच सीईओज़ को, आपको पता है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म दुनिया में जहाँ जाते हैं वो दुनिया के सीईओ से मिलते हैं। और फिर ज़ाहिर बात है एक स्टेट बैंक्वेट भी होना है, और वहाँ से फिर उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ जाना था। सो ये आप इमेजिन कर लें कि कितना बड़ा जो इवेंट है, और इस वक़्त इंडिया की कितनी, और जिसे हमारी पंजाबी में कहते हैं ना, बल्ले-बल्ले पेरिस में हो गई, बल्ले-बल्ले फ्रांस में हो गई, कि पूरे फ्रांस को पता चल गया कि वेयर डू इंडियंस स्टैंड्स व्हेन इट कम्स टू फ्रेंच इंडिया टाइज़। वो दोनों मुल्क कहाँ खड़े हुए हैं। और आपको पता है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, नेवी ने जो है वो मार्च पास किया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जस्ट बिकेम अ सोल्जर, और उन्होंने सलूट किया अपने फ़ौजियों को। और मैं वहाँ देख रहा था लाइव ये जो कवरेज है आपको। और मैं उस कवरेज में ये भी देख रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को, आई थिंक फ्रेंच आर्मी के चीफ होंगे, या उनके कुछ चेयरमैन जॉइंट चीफ होंगे, जो उनको बता रहे थे परेड के दौरान। तो अब आप इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये सारा कुछ हुआ, और कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज की। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिसे वो कहते हैं ना, वो किस तरह की रिसेप्शन ली वहाँ पे। उम, जैसे-जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये कर रहे हैं सारे, तैसे-तैसे उनके लिए जिसे कहते हैं ना, आज एक न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल भी लिखा गया, द इल्यूजन ऑफ यूएस इंडिया पार्टनरशिप। और उस पे बड़ा क्रिटिसिज़्म हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, कि जनाब इंडिया वो इंडिया नहीं है जो अमेरिका जिसको देख सकता है, और बहुत सारी और चीज़ें। और ये बातें मैं आपको बताऊँ कि जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जो है वहाँ पे, उसने काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सिग्नल्स छोड़े हैं। और इसकी वजह ये है कि शांज़-एलीज़े वन्स मुझे भी इत्तेफ़ाक हुआ था ऑन सेम 14 जुलाई को, मुझे इत्तेफ़ाक हुआ था फ्रांस में इस एरिया में जाने का। मैं वैसे टूरिज़्म के लिए गया हुआ था, घूमने-फिरने, लेकिन फिर हमने वो देखा वहाँ पे परेड वग़ैरह हुई। मेरा ख़्याल है अभी तो परेड जल्दी होगी, लेकिन तब वो परेड थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। जो वो आर्क डी ट्रायम्फ है, वो जहाँ पे शांज़-एलीज़े है के ऊपर, जो शांज़-एलीज़े एवेन्यू है, वहाँ पे ये परेड होती है, और बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आता है। बड़ी जिसे कहते हैं शांज़-एलीज़े एवेन्यू वैसे भी देखने वाला खूबसूरत एवेन्यू है। और ये आपको पता है कि ये जो बेस्टाइल डे, या जो आज़ादी दी का दिन का है उनका, ये 1789 की जो फ्रेंच सिटीज़न्स जो थीं, जो बेस्टाइल फोर्ट्रेस में जो घुसे थे, ये तब से, और वो जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक जैसे हर मुल्क का अपना-अपना एक इवेंट होता है, फंक्शन होता है, ये इनका भी एक इवेंट है। लेकिन ख़ैर एनी हाउ, जो क्वेश्चन है वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनाब ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर आपने हमें दिया है, ये बेसिकली आपने 140 करोड़ इंडियंस को दिया, मुझे नहीं दिया। अब वो कहते हैं जी मैं तो 72 साल का हो गया हूँ, 72 इयर्स मेरी ओल्ड है, एज एज का बंदा हूँ मैं। और और ये 140 करोड़ लोगों को फ्रांस ने ये गिफ्ट दिया है। इससे पहले आपको पता है वो पहले ऑलरेडी इंडियन डियास्पोरा से मुलाकात कर चुके थे, और ही हैड अ प्लान। उनके पास प्लान भी था कि मैंने बाकी उनके जो जैसे वो कहते हैं ना,
ان کی پارلیمنٹ میں بھی جانا تھا، ایک لنچ بھی تھا ان کا، ڈنر بھی تھا، اور اس کے علاوہ جو کراؤڈ تھا، آپ کو پتہ ہے انڈینز تو ہر جگہ موجود ہیں، تو وہ جب انڈینز کو پتہ چلتا ہے، دیکھیں یہ وہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں جو آپ کرتے ہیں، اینڈ دین آپ کی جو عوام ہے وہ وہاں پہ نکل آتی ہے. جب آپ کی عوام آپ کے لیے نکل آتی ہے تو اٹ مینز ان حکومتوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ لیڈر بیک ہوم کتنا پاپولر ہے. جتنے پاپولر ہیں مودی صاحب اتنے کنٹروورشل بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ سارا ٹائم ہی پاپولر ہیں، اور اس کے لیے جسے وہ کہتے ہیں نا بڑی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے مودی صاحب کے اوپر. ظاہری بات ہے جیسے جیسے آپ کی رسپانسبلٹی بڑھتی جاتی ہے وہ کرٹیسزم جو ہے وہ ہوتا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس سال تو ویسے ہی انڈیا جو ہے وہ G20 کو چیئر کر رہا ہے، لیڈنگ اور ایڈوانس دنیا کی جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان سب نے انڈیا آنا ہے. سو اب آپ امیجن کر لیں کہ ایک طرف چندریان 3 کا چاند پہ جانا، 24 اگست تک پہنچنا، یہ فنکشن G20 SCO، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو وہ پرائم منسٹر مودی کیش ان کرا رہے ہیں. اور پھر رافیل لینا چاہتے ہی آپ نے، انہوں نے کیا کیا کہ پیسے دیے اور کہا جی سانتے رافیل دے دو. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو فرانس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہے پرائم منسٹر مودی کو. جو فرانس کی گرین پارٹی ہے اس کے جو لیڈر ہیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ مودی صاحب کو گیسٹ آف آنر بنانا واز اے گریو پولیٹیکل آرڈر. دس از واٹ دا گرین پارٹی جو ہے فرانس کی انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا انڈیا ہمارا دوست ہے بٹ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ بڑے ان کی جو از اے ہندو میجورٹیرین لیڈر. اور انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا کہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ٹویٹ بھی کی، میرا خیال ہے یون سم تھنگ ان کا نام ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے بات کی. اب یہ جو انڈیا کی گرین جو فرانس کی گرین پارٹی ہے، ظاہری بات ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ یو ہیو اے ڈفرینٹ اپروچ، وین یو آر ان اپوزیشن تو یو ہیو اے ڈفرینٹ اپروچ. تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کی جو ہے نا وہ چیز ہے. خیر اینی ہو، اب جو فرانس میں جو چیزیں ہوئیں ان میں جو 26 فرینچ میڈ رافیل جو ملیں گے، اسکارپین کلاس سب میرینز ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس انڈو پیسفک میں ڈیفنس ٹائز مزید مضبوط ہوں گے. اور یہ جو ٹوٹل پرچیز ہے کہا جا رہا ہے تقریباً $10 ارب، $9.75 بلین ہے. سو اب آپ امیجن کر لیں کہ یہ جب اتنی بڑے $10 ارب کا ٹرپ مار کے آ رہے ہوں، انہیں پتہ ہے یار یہ وزیر اعظم آیا ہے، اس نے ہم نے اس کو یہ ایوارڈ دیا ہے. اس سے پہلے کیونکہ مودی صاحب یہ ایوارڈ دے چکے ہیں، سو مودی صاحب ریسیپروکیٹ بھی کر رہے ہیں، لوگوں نو ساتھ نے وہ انہوں نے ساتھ نے، پھر وہ یہ جا کے ان سے اسلحہ خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ادھر اور عزت بڑھتی ہے. سو یہ آپ امیجن کریں، اور ساتھ میں اپنی فوجی ایئر فورس نیوی سارے لے کے گئے ہیں. تو اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس بڑے پیمانے پہ چیزیں چل رہی ہیں. سو انڈیا جو ہے آفٹر LSE کے اوپر جب معاملات خراب ہوئے اور جو LOC کے اوپر معاملات خراب ہوئے، انڈیا کے لیے یہ بڑا ضروری بن گیا تھا کہ وہ یہ فرینچ فائٹر جیٹس جو ہیں وہ خریدتا. اور جیسے ہم نے پہلے بھی کل اس پہ اوپر ڈسکس کیا تھا، ان کے ڈیفنس کے لیے یہ بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے انڈین ڈیفنس کے لیے. اور اس حوالے سے میرا خیال ہے ایلیزے پیلس میں آج ساری ٹاکس بھی ظاہری بات ہے ہو گئی ہوں گی. اور جیسے میں نے کہا نا کہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے. آج ایک نیو یارک ٹائمز نے آرٹیکل لکھا، گیسٹ ایسے کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا جو دی ایلوژن آف US انڈیا پارٹنرشپ. تو اب آپ اس میں امیجن کر لیں کہ یہ جو ایلوژن ہے جی انڈیا US پارٹنرشپ کی، ٹھیک ہے، اس حوالے سے لیکن لارجلی میرا نہیں خیال کہ جتنے ویسٹرن ممالک ہیں ان کو کوئی فرق پڑتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو انگیجمنٹ ہے مودی صاحب سے وہ نیکسٹ لیول کی ہے، ہماری انگیجمنٹ جو انڈیا سے ہے وہ اور طرح کی ہے. وہ ان چیزوں کی وہ کوئی پرواہ شرواہ نہیں کرتے، نہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضروری ہیں، کیونکہ ان کو ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیا کے جو ہے وہ
جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے انڈو پیسیفک میں، ایک بات۔ دوسری بات ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو مودی ہے اس نے اپنا ایک نیکسٹ لیول کا ایک پولیٹیکل کلاؤٹ انڈیا میں اسٹیبلش کر لیا ہوا ہے۔ تو دس از اے مومنٹ کہ ہم بھارت کی اس حکومت کے ساتھ انگیج کریں، ٹھیک ہے جناب۔ سو اور پھر دوسرا ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ سول سوسائٹی اور باقی جو ہیں جیسے بزنس کمیونٹی ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ بھی سول سوسائٹی بھی وائبرنٹ ہے۔ اس کے بعد کیا اسے بولتے ہیں، گو کہ پولیٹیکل پارٹی ساری دبی ہوئی ہیں انڈیا کے اندر، بزنس مین جو ہیں کچھ دبے ہوئے ہیں، کچھ مودی صاحب کے کنٹرول میں ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نیریٹو بنانے میں مودی صاحب کا جو ہے وہ کوئی ثانی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ نیریٹو کیسے بناتے ہیں، اور وہ سالڈ نیریٹو بناتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ مودی صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے 2019 میں کیا کرنا تھا اور 2024 میں کیا کرنا ہے، اور پھر 2029 میں انہوں نے کیا کرنا ہے، دے ایگزیکٹلی نو۔ سو اگر مودی صاحب 72 ایئرس کے ہیں، اگلے سال 73 کے ہوتے ہیں، اینڈ دین 78 تک وہ وزیر اعظم رہتے ہیں، اور ان کی صحت اجازت دیتی ہے، اور وہ 83 تک بھی جو ہے وزیر اعظم رہتے ہیں، تو پھر دیکھیں قسمت کی دیوی جو ہے وہ کس طرح مودی صاحب اپنی قسمت لکھوا کے لائے ہوئے ہیں، اور وہ جو قسمت لکھوا کے لائے ہوئے ہیں اس کے ذریعے وہ اپنا پیغام دے رہے ہیں۔ سو یہ آج جب یہ ان کا انڈین جو نیوی کا، ایئر فورس کا، آرمی کا کنٹینجنٹ جو ہے وہ شانزلیزے پہ گیا، تو ظاہر بات ہے انڈیا کی جو عوام تھی وہ بڑی خوش تھی، اور فرینچ لوگوں کو پتہ چلا کہ انڈیا کے لیے ہم نے کتنی ویلیو دینی ہے، انڈیا کو کیا کیا ویلیو دینی ہے، اور انڈینس کو پتہ چلا کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہاں پہ گیا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن مودی صاحب کے لیے جو بڑھتا ہوا چیلنج ہے وہ کرٹیسزم ہے، لیکن یہ سارے کا سارا جو کرٹیسزم ہے یہ اس کی کوئی گراؤنڈ اتنی لمبی چوڑی کوئی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو چلو ٹھیک ہے کہ ان کے لیے مسئلے مسائل اس طرح ہیں کہ ان کی جو کیا سو بولتے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے جی کہ مسلمانوں پہ ہیومن رائٹس اور باقی جیسے ان کے جو اپنے اپوننٹ ہیں ان کو بھی، وہ بھی جیلوں میں ہیں، ان کو بھی سزائیں ہوئی ہیں، گاندھی صاحب کو بھی۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سم بتاتا ہے کہ نریندر مودی سسٹمیٹکلی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے ماسٹر بھی ہیں۔ لیکن ان حکومتوں کو کیا پرواہ ہے، ویسٹرن حکومتوں کو، ان کو تو ایک ایسی حکومت سے کام کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے یہ لبرل انڈیا قابل قبول ہے، ایز لانگ ایز یہ ہمارے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی ٹھیک ہے، ان کے پاس بزنس اپرچونٹی یہ صحیح ہے، یہ کام کر سکتے ہیں۔ سو ان کو ان چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کو کوئی مسئلہ ہے، امریکہ کو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، امریکہ کا میڈیا جتنا مرضی چیختا چلاتا رہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی پرواہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہے یورپین میڈیا جتنا مرضی چیختا چلاتا رہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہے ایز لانگ ایز انڈیا از ریلیونٹ، ایز لانگ ایز انڈیا ہیز منی، ایز لانگ ایز انڈیا جو ہے وہ چائنا کو کمپیٹ کر رہا ہے، ایز لانگ ایز انڈیا کین بی ویسٹ کا ویسٹ کا پارٹنر بن سکتا ہے انڈو پیسیفک، اٹس آل امپورٹنٹ اینڈ نیسسری کہ ہم انڈیا کے ساتھ کام کریں۔ سو جو ہے وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ای یو کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے اگر ڈبیٹ کر بھی لی ہے تو ان کو وہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ، ہمیں اس چیزوں سے کیا فرق پڑتا۔ اور انہوں نے جس طرح اسٹیٹمنٹ دی، میں تو سوچ رہا تھا کہ کیا اگر ای یو کی پارلیمنٹ پاکستان کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ دی اگر دیتا تو ہم ایسا رسپونڈ کرتے، کبھی بھی نہ کر سکتے۔ ہم یہ نہ کہہ سکتے کہ آپ انٹرنل میٹر میں دیکھیں، ہمیں سوال جواب جو ہے وہ کرنا پڑتا، کچھ نہ کچھ ہم جواب تو دیتے لیکن اس طرح نہ دیتے۔ اور دوسرا یہ جو بات ہے کہ مودی صاحب جو ہیں ان کی سرکار نے کہہ دیا جی کہ آپ کا یہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، سو دیکھیں وہ کس طرح پلے کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ سو اینی ہاؤ یہ جو کویسچن ہے کہ مودی صاحب کو ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ ان کو پریز کیا جا رہا ہے، جہاں پہ ان کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے فری میڈیا ہونے کی وجہ سے سیکشن آف دا میڈیا جو ہے وہ ان کو وہ فریڈم ہے وہاں پہ بول سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی دبی ہوئی آوازیں ہیں کہ ان کا کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا مستقبل نہیں ہے۔ جیسے گرین پارٹی نے کہا، جیسے آج نیو یارک ٹائمز میں کسی نے بات کی ہے، اسی طرح اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، تو لیکن وہ لارجلی فرق کوئی نہیں پڑتا، بیکاز ان کے ہاتھ میں پیسے ہیں،
گھر میں وہ مضبوط ہیں، ڈیاسپورا ان کا آپ کے ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز کا. فرق جو ہے وہ پڑنا ہے یہ ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ اے بیٹر اسٹریٹجی، یو ہیو ٹو فائنڈ اے بیٹر وے ٹو آؤٹ مینور پرائم منسٹر مودی اینڈ ہز کنٹری، رادر دین کہ آپ کرٹیسائز کرتے رہیں کہ جی وہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہ کہیں گے جی، آپ ان کو کہیں گے، لوگ کہیں گے لو جی امریکہ آج نہیں بلیک لائفز میٹر. فرانس میں نہیں اس وقت، ابھی ایک ہفتہ 10 دن پہلے فرانس میں کیا ہوگا. اسی طرح جرمنی میں آج دیکھیں کیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ آئی تھنک پتہ نہیں اسٹوٹ گارڈ کے کہاں پہ کہیں پہ اترنے لگے تھے، جو کچھ جہاز اترنے لگے تو وہاں انوائرمنٹلسٹ آ گئے ایئرپورٹ کے اوپر. سو وہ چیزیں ہو گئی. سو آئی تھنک دس گوز آن ایوری ویئر. بٹ یہ جو آپٹکس آج پیرس سے آئے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بھی دے ہیو اے میننگ اینڈ دے ہیو اے میسج. اور وہ میننگ اور میسج یہی ہے کہ بھائی اپنے ڈیفینس کا بندوبست کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار ہاؤ لانگ وی ول کیپ سیئنگ کہ وی ہیو اچیوڈ اسٹریٹجک پیرٹی، ہم نے اچیو کر لی ہوئی ہے. دیر آر ادر تھنگس ٹو لک ایٹ اینڈ دیر ادر تھنگس ٹو پونڈر اپون. آئی ایم شیور ہماری سرکار جو ہے اس کو دیکھ رہی ہوگی، لیکن لارجلی کوئی لمبا چوڑا جسے کہتے ہیں نا وہ فرق نہیں پڑے گا. بیکاز اس وقت تو یہی لگ رہا ہے کہ اٹس اے ون سائڈیڈ گیم. ایوری باڈی از جسٹ سائڈنگ ود انڈیا ایٹ آل دا گلوبل پلیٹ فارمس. سو وہ صرف چائنا ہی پاکستان کے لیے رہ جاتا ہے. دیٹ ول بی ہیلپنگ پاکستان اینڈ دیٹ ول بی پروٹیکٹنگ پاکستان at the global platforms. This is what I find out, and this is where ایک وہ نیچرل سی چیز چل رہی ہے. لیٹس سی. اینڈ انڈیا کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کو چائنا کے ساتھ کلب کرتے رہو، بیکاز چائنا ہیز اے ریپوٹیشن کہ جی وہ بزنس کر لیتے ہیں، بٹ چائنا ڈزنٹ ہیو ریپوٹیشن فار سو مینی ادر تھنگس. تو یہ چیزیں جو ہیں دے آر دیر. تھینک یو.